अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने आपको ये बात बताई थी कि अगली वीडियो में हम आपको ज़िक्र कल्ब के ज़िक्र के बारे में तफसील से बात करेंगे। आज हम तफसील से बात करेंगे कि कल्बी ज़िक्र क्या होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल्बी ज़िक्र कुरान पाक में कल्बी ज़िक्र के बारे में अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं, और अपने रब का अपने दिल से जिक्र करो, जारी और डर से, और बगैर आवाज़ निकले ज़बान से सुबह और शाम, और गाफलों से ना होना। सूरत आराफ आयत नंबर 204। दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है कि ऐ ईमान वालो, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करो। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 40। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक गोशत का मचा है, एक गोशत का लोथड़ा है। जो पाक हो जाए तो सारा जिस्म पाक हो जाता है, और जहां वो बिगड़ा हुआ हो, बिगड़ जाए, सारा जिस्म बिगड़ गया। सुन लो, वो लोथड़ा, वो गोशत का जो लोथड़ा है, आदमी का कल्ब है। यानी अल्लाह ताला अपना जिक्र जनतियों के दिलों में अल्हाम कर दें, जिसे वो सांस के साथ करेंगे। हजरत बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जबानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिलदा पढ़दा कोई हो। जिथे कलमा दिलदा पढ़िए, उथे मिले जबान ना ढोई हो। दिलदा कलमा आशक पढ़दे, की जानन यार गुलोई हो। ये कलमा मैनू पीर पढ़ाया बाहू, मैं सदा सुहागन हुई हूँ। नूरुल हुदा में बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिक्र का एक सांस लेने से 70,000 मरतबा खत्म कुरान का सवाब मिलता है। फरमान इलाही है कि मेरे नाम का जिक्र अपने दिल से करो, तुम्हारी जबान से लफ्ज ना निकले। अब लोग क्या करते हैं कि जिक्र जबान से करते हैं, कहते हैं कि हम दिल से कर रहे हैं, हालांकि जबान अलहदा चीज है, दिल अलहदा। अल्लाह पाक ने खुद फर्क फरमाया है कि दिल से जिक्र करो, जबान से लफ्ज ना निकले। जाहल दरवेशों और जाहिल उलमाए हजरात ने मखलूक का दिमाग खराब किया हुआ है कि जो बात समझ में ना आई उसे किसी अक्लमंद और जानने वाले से पूछने की जहमत ही नहीं फरमाई, बल्कि अपने पास से जो मुंह में आया कह दिया, और अपनी नादानी की वजह से कुरान और हदीस का इनकार कर दिया, जो कुफर के मुतरादिफ है। दूसरी जगह सूरत अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला कसरत का हुक्म फरमाया है, कसरत का हुक्म फरमाते हैं। कसरत से मुराद ये है कि इतना ज्यादा जिक्र करो कि जिससे और ज्यादा ना हो सके। मसलन एक प्याला पानी से भरा हुआ है, इसमें 2-4 कतरों की गुंजाइश है, तो उसे हम कसरत से भरा हुआ नहीं कह सकते। कसरत ये है कि अगर एक कतरा मजीद इसमें डाला जाए तो दूसरी तरफ से एक कतरा बाहर निकल जाए। अब हम कह सकते हैं कि प्याला कसरत से भरा हुआ है, कि इसमें कतरे की भी गुंजाइश नहीं। इसी तरह जिक्र भी कसरत से इस वक्त होगा जब हर सांस के साथ जिक्र हो। 1000, 2000 या 10,000 मरतबा जबान से जिक्र करने को कसरत नहीं कह सकते। ना ये काम जबान से हो सकता है, क्योंकि जबान से हम दुनिया के कारोबार करते हैं, बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं, जबान से थूक निकलते हैं, सो जाते हैं, तो भी जबान खामोश हो जाती। इन तमाम हाजतों में जिक्र ना हो सकेगा। जो दम गाफल सो दम काफर, हाथ काम की तरफ और दिल महबूब की तरफ। ये जबान आम पर है, लेकिन इस पर इल्म अमल बहुत कम लोग करते हैं, बल्कि मुखालफत करते हैं। हम साल गिनते हैं, जात बारी ताला सांस गिनते हैं, और हिसाब भी हर सांस का होगा। जिसने हर सांस के साथ दिल से जिक्र किया वो ही कामयाब और कामरान होगा,
اور اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا۔ انسان 24 گھنٹوں میں 24,000 سانس لیتا ہے۔ اگر اس کے تمام سانس ذکر الہی سے گزر گئے، یعنی اس کے دل سے ہر سانس کے ساتھ ذکر الہی کیا، تو ذکر کثرت سے ہے۔ کیا اس سے زیادہ ناممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا حکم پورا ہو گیا کہ میرے نام کا ذکر کثرت سے کرو۔ اس کے علاوہ اللہ کا حکم کہ میرا ذکر کثرت سے کرو کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی ہے۔ حضرت بہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ من دل کو ہی کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے فرمانات کی روشنی میں ذکر الہی کرنے کے متعلق سب اشارے سانس اور دل کی طرف ہی جاتے ہیں، جس کی تصدیق مثنوی شریف سے بھی ہوتی ہے۔ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی ملاقات جب مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مولانا کلمہ شریف آتا ہے؟ اس سوال پر مولانا روم رحمت اللہ علیہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت اگر مجھے کلمہ نہیں آتا تو پھر کسے آئے گا؟ مولانا صاحب نے 70 قسم کی قربت سے کلمہ سنایا، جسے سن کر شاہ صاحب نے فرمایا یہ غلط ہے، آپ 2 برتن منگوائیں، میں کلمہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے 2 پلیٹیں منگوائیں۔ آپ نے پلیٹوں کو اوپر نیچے جوڑ کر لا الہ کا سانس کھینچا تو اوپر والی پلیٹ چھت سے جا لگی، اور جب لا الہ کے سانس کی ضرب دل پر لگائی تو دونوں پلیٹیں آپس میں مل گئی، جس پر آپ نے فرمایا صحیح کلمہ وہ ہے جو بندے کو مولا سے اس طرح ملا دے جس طرح پلیٹیں آپس میں مل گئی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے دل پر لگا ہوا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے، جب غافل ہوتا ہے تو وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیطان صرف قلبی ذکر سے ہی دور ہوتا ہے، اس کے علاوہ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے یہ دل سے دور نہیں ہوتا، وسوسے دیتا رہتا ہے۔ جب آدمی کا دل ذکر کرتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک مالک رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا یعنی قلبی ذکر غافلوں میں ایسا ہے جیسے جہاد کرنے والا پیچھے بھاگنے والوں میں، اللہ کا ذکر کرنے والا خشک درخت میں سبز ٹہنیوں کی مانند ہے، اور اللہ کا ذکر یعنی قلبی ذکر کرنے والا غافلوں میں اندھیرے والے گھر میں چراغ کی مانند ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ اس کی جنت میں جو جگہ ہے وہ زندگی میں دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کے گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور جانوروں کی گنتی کے برابر بخش دیے جاتے ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ میں ابو سعید رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا آدمی بہتر ہے اور قیامت کے دن درجہ میں بلند تر ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ عرض کیا کہ جہاد کرنے والے سے بھی افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کافروں اور مشرکوں سے جنگ کرے، تیری تلوار ٹوٹ جائے تو خون سے بھی لتھ پتھ ہو جائے، تب بھی اللہ کا ذکر دل سے کرنے والا بہتر ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کا ایک سانس لینے سے 70,000 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ذکر کی اہمیت اور ضرورت، قلب کے پاک ہونے سے سارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔
حدیث مبارکہ اوپر گزر چکی ہے، ذرا غور فرمائیں۔ ارادے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور برائیاں باہر ہیں۔ جب تک ارادے نیک پیدا نہیں ہوں گے، اعمال کا صالح ہونا ناممکن ہے۔ اس کی مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمائی ہے کہ ایک حوض ہے جس کے چاروں طرف ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ حوض میں پانی غلیظ ہے، جون سی ٹوٹی آپ کھولیں پانی غلیظ آئے گا۔ اب ان کو جتنا بھی صاف کریں پانی پھر بھی غلیظ آئے گا، کیونکہ حوض میں پانی غلیظ ہے۔ ٹوٹیاں صاف کرنے کی بجائے حوض کو صاف کرو اور اس میں پاک صاف پانی بھر دو۔ اب جو بھی ٹوٹی کھولیں پانی صاف اور پاک آئے گا، کیونکہ یہاں سے پانی آتا تھا وہ سٹور صاف ہو چکا ہے۔ اس طرح قلب کی مثال بھی جسم میں حوض جیسی ہے، کیونکہ ارادے اسی میں پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان کے مطابق کہ یہ مچا یعنی لوتھڑا اگر پاک ہو جائے تو سارا جسم پاک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قلب پاک ہو جائے گا تو ارادے پاک پیدا ہوں گے تو سارا جسم پاک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قلب پاک ہو جائے گا تو ارادے پاک ہوں گے تو اعمال خود بخود اچھے اور صالح ہوں گے، کیونکہ جب قلب غلیظ ہوتا ہے تو ارادے بھی غلیظ پیدا ہوتے ہیں، اور سب اعضاء جو ٹوٹیاں کی مثال ہیں ان سے افعال بھی غلیظ ہی سرزد ہوتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قلب کو پاک کیا جائے، تو قلب صرف قلبی ذکر سے ہی پاک ہوگا، زبانی ذکر سے نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے آپ کے ہاتھ اور پاؤں گندے ہوں تو ہاتھ دھونے سے پاؤں صاف نہیں ہوتے، صرف ہاتھ ہی صاف ہوں گے تو پاؤں دھونے سے پاؤں صاف ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ اعضاء ہیں۔ اسی طرح زبان اور قلب بھی دو علیحدہ علیحدہ اعضاء ہیں۔ زبانی ذکر سے زبان اور قلب ذکر سے قلب پاک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب قلب پاک ہوگا تو سارا جسم پاک ہو جائے گا۔ قلبی ذکر سے اللہ کا نور دلوں میں داخل ہوتا ہے، جس کی وضاحت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ سے ہوتی ہے۔ آپ نے ایک مسجد بنوائی جس کے ابتدا میں بڑے بڑے مشائخ اور علماء حضرات کو دعوت دی۔ سب کے سامنے آپ نے فرمایا لوگوں نے بھی مسجدیں بنوائی ہیں، لیکن ہماری مسجد اور دوسری مساجد میں فرق ہے۔ حاضرین نے عرض کیا کہ حضرت تمام مساجد اللہ کا گھر ہیں، فرق کی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی مساجد سے اللہ کا نور آسمانوں کی طرف جاتا ہے، اور ہماری مسجد میں اللہ کا نور آسمانوں سے آ کر داخل ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ قلبی ذکر کرتے ہیں جس سے نور دلوں میں داخل ہوتا ہے اور قلبوں کو منور کر دیتا ہے۔ اس سے قلب اللہ کا عرش بنتے ہیں، جبکہ زبانی ذکر سے نیکیاں بنتی ہیں اور آسمانوں پر چلی جاتی ہیں۔ آدمی کا دل خالی رہتا ہے۔ بزرگان دین نے طرح طرح کی مثالوں سے مخلوق کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جن کے مقصد میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ اپنے حقہ احباب میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے کہ ایک امیر آدمی ہے، وہ مزدور کو 100 روپے یومیہ نقد مزدوری دیتا ہے اور دوسرا 1 روپیہ یومیہ مزدوری دیتا ہے، وہ بھی ادھار۔ آپ کس کے پاس مزدور کرنا پسند کریں گے؟ سب نے عرض کیا کہ حضرت پہلے کے پاس، کیونکہ مزدوری بھی 100 گنا اور وہ بھی نقد ملے گی، جبکہ دوسرے کی مزدوری بہت قلیل اور ادھار ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ قلبی ذکر اور زبانی ذکر میں بھی اتنا فرق ہے۔ قلبی ذکر سے اسی وقت قلب منور اور روشن ہو جاتا ہے، جس سے قلب روشن اور پاک ہو جاتا ہے۔ جب قلب پاک ہو جاتا ہے تو اللہ کا عرش بن جاتا ہے، جس کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ جب قلب اللہ کا عرش ہوگا تو اس میں ارادے بھی اللہ ہی کے پیدا ہوں گے۔
اب تمام اعضاء سے ہر قول و فعل بھی اللہ کی منشا مبارک کے مطابق ہوگا۔ قلب حضوری، قلب کیسے روشن کریں اور ذکر قلبی کیسے کریں؟ آپ ایک بک لیں، آپ ایک کتاب لیں، نوٹ بک لیں۔ جب آپ ایک نوٹ بک لیں گے تو آپ کے پاس ایک مارکر ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں اور نماز پڑھیں، نماز کے بعد اسی جائے نماز یا مصلی پہ بیٹھ کر وہ جو آپ کے پاس نوٹ بک ہوگی اس کے اوپر اللہ لکھیں 63 دفعہ۔ ہر روز آپ یہ کام کریں کہ 63 دفعہ اللہ لکھنا ہے، اللہ کو لکھیں 63 دفعہ۔ جب آپ 63 دفعہ اللہ کو ڈیلی آپ یہ لکھیں گے 7 دن کے لیے، تو آپ وہ اللہ ہو جو ہوگا وہ آپ کی آنکھوں کی پتلی کے سامنے پھرنا شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ اب کسی بھی چیز کو آپ اجنبی دیکھیں تو کئی دنوں تک آپ کے ذہن میں آپ کی آنکھوں میں پھرتا رہے گا، لیکن اگر جب بھی آپ سے کوئی بات سال بعد یا 2 سال کے بعد اگر آپ سے کوئی بات پوچھی جائے گی کہ بھائی آپ فلاں جگہ گئے تھے وہاں کچھ دیکھا، آپ نے جو دیکھا ہوگا آپ کے فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کا طریقہ ہر انسان کا، ہر ولی کا، ہر درویش کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ جو ہمیں بتایا گیا ہے ہم آپ کو وہی بتائیں گے۔ ایک بالکل صاف کاغذ لے لیں، ایک مارکر لے لیں، اس کے اوپر کاغذ کے اوپر ڈیلی تہجد کے ٹائم 63 دفعہ اللہ لکھیں۔ 7 دن کے لیے آپ نے لکھنا ہے۔ 7 دن کے بعد وہ جو آپ کی نوٹ بک ہوگی اس کو رکھ دیں، اور 8واں دن جو ہوگا آپ اسی جائے نماز کے اوپر اسی مصلی کے اوپر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے وہی جو اللہ ہو آپ نے لکھا ہوگا آپ اپنے دل کے اوپر اتارتے جائیں۔ 7 دن کے لیے آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ آپ کے پاس 14 دن ہوں گے۔ 14 دن جب آپ اتارنا شروع ہو جاؤ گے تو پھر جب آپ کے دل کے وہ گوشت کے لوتھڑے کے اوپر اترنا شروع ہو جائے گا تو پھر آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی مصلی کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور آپ یہ ہاتھ دایاں ہاتھ اوپر کر لیں اور بائیں ہاتھ سے اس کی نبض پکڑ لیں۔ جہاں آپ کا دل دھڑکتا ہے، یہ نبض دھڑکتی ہے، اس کو اللہ ہو سے ملانا شروع کر دیں۔ اب آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کرنے کے بعد جیسے یہ ٹک 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 کا آواز آتی ہے اس کے ساتھ ملاتے جائیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتے جائیں۔ اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا تو جس کمرے میں آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، جس کمرے میں آپ علیحدہ بیٹھو گے، اس میں آپ ایک ٹائم پیس لگا لیں جس کو کلاک کہتے ہیں، کلاک لگا لیں۔ کلاک وہ ہو جس کی آواز آئے۔ پہلے اب جب کلاک چلتے ہیں تو وہ ٹک 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 کی آواز آتی ہے، اس آواز سے بھی آپ اللہ اللہ ملاتے جائیں اور دل کے اوپر ضرب لگاتے جائیں، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا قلب روشن ہو جائے گا اور آپ کا جسم بھی پاک ہو جائے گا، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ جو قلبی ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہر دوست اس پہ کوشش کرے، محنت کرے تو اللہ پاک اس کے راستے ہموار کرے گا۔ تو سب دوستوں کو اپیل ہے کہ ہمارے انمول کلام چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرو اور لائک کیا کرو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور میرے ساتھ آمین بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو، یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہم آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں زندگی عطا فرما، ہمیں تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اتفاق، پیار، محبت عطا فرما۔ یا میرے اللہ تو بہت بڑا ہے، یا میرے مالک ہمارے دلوں کو منور فرما۔ یا میرے اللہ ہمارا قلب روشن فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔